This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम बुर्दी, सेहतमंद रमज़ान के साथ मेमन न्यूज़ पर। एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हुआ हूं आज अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के ख़ास मेहमान के साथ। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जो सर्व कर रहा है ना सिर्फ उस कम्युनिटी को जो डिज़र्विंग है, लेकिन उस कम्युनिटी को भी जो नॉन डिज़र्विंग है। लेकिन आपको पता है कि आजकल वाइट कॉलर लोगों को शायद नॉर्मल डिजर्विंग लोगों से ज़्यादा ज़रूरत है। हर किस्म के लोग, हर लेवल के लोग अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में आते हैं और आके वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं इलाज से और अपनी ज़िंदगियों को बहुत ही खूबसूरत बना के चले जाते हैं। और उनकी ज़िंदगियों में जो रोशनी वापस आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सका है या होता रहेगा जब तक आप लोगों का हमारे साथ साथ रहेगा। इसी तरह आज मैंने दावत दी है वहाँ के ख़ास मेहमान को, जो हमारे अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और विट्रो रेटिनल सर्जन भी हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं अपने सर्जरीज़ में भी और साथ साथ अल इब्राहिम का इतना बड़ा जो सेटअप लेके चल रहे हैं। तो आज ख़ास मैं बात सर्जरीज़ पे शायद कम करूं, लेकिन अल इब्राहिम एज इंस्टीट्यूट पे मैं बात ज़्यादा करूंगा आपसे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अल इब्राहिम किस विजन के साथ खोला गया? देखिए, मैं अल इब्राहिम मैंने ज्वाइन किया था 1999 में, लेकिन अल इब्राहिम की जो बुनियाद है वो शुरू हुई थी 1990 से। शुरू में तो वो मेमन गोट में एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पे शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद वो जगह छोटी पड़ी। तो 1994 में मलीर मेमन गोट से थोड़ा पीछे ओल्ड थाना में एक मेटर्निटी, चाइल्ड एंड मेटर्निटी सेंटर खाली और बंद पड़ा हुआ था। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सॉले मेमन साहब, जिनके नज़रिए के तहत यहाँ पे ये अस्पताल खुली, उन्होंने अप्रोच की सिंध गवर्नमेंट को और वो अस्पताल हमें मिली। बेसिकली जो हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर साले मेमन, वो हमारे इस विजन के बुनियाद भी हैं और हमारे उस्ताद भी हैं। उनका जो उस एरिया में मकसद था खोलने का कि शहर के अंदर तो काफ़ी सर्विस थी, लेकिन ये थोड़ा सा शहर से काफ़ी हट के पेरिफेरी की तरफ था। तो वो चाह रहे थे कि हम अपनी आई सर्विसेज उस तरफ दे सकें जहाँ पे नहीं है। तो उसके मकसद से ये बुनियाद पड़ी, लेकिन ये पता नहीं था कि ये बढ़ते 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 इस वक्त इस वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूट और सर्विस डिलीवरी सेंटर बन जाएगा। मकसद तो एक ही था कि किस हवाले से हम अपने लोगों के आँखों का ख्याल कर सकें। वो बीमारियाँ जो प्रिवेंटेबल हैं, जिनकी आँखें बचाई जा सकती हैं, उनको किस तरह बचाया जाए। तो इस नज़रिए के तहत उन गरीब लोगों के लिए, वो लोग जो नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये सर्विस शुरू हुई। शुरुआत में तो सिर्फ मोतिये के ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ। मोतिये के ऑपरेशन के बाद जैसे 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 ये बढ़ती गई, पेशेंट बढ़ते गए, तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता हर आई सर्जरी को शुरू कर दिया। और मुझे आप क्या बता सकते हैं कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कंसीडर किया जा रहा है इस वक्त इस शहर के अंदर और ख़ास तौर पे इस सूबे में, तो उसमें और एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? क्या ये वाकई अगर गरीब का इलाज होता है तो
بالکل لو لیول کا علاج ہے یا کیا ڈفرنس ہے جو آپ مجھے بتانا چاہیں گے پرائیویٹ سیٹ اپس میں اور ابراہیم؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے چیریٹی وتھ رسپیکٹ. ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونے دیتے کہ وہ کوئی کسی خیراتی اسپتال میں آیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس آیا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بس وہ اسی طرح. دیکھیں، سب سے پہلا ہم نے جو سیکھا ہے، ہمیں جو اپنے بڑوں نے سکھایا ہے، اگر کسی مریض کے ساتھ وہ اخلاق اور اخلاص اور اس طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا تو کسی کی بھی جگہ، کسی بھی اسٹاف کی جگہ ہمارے اسپتال میں نہیں ہے. تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جو آغا خان، ساؤتھ سٹی اور ان جگہوں پہ جو علاج ہوتا ہے اس سے بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں، اس سے بہتر اپنے مریضوں کا خیال کر سکیں، ان کو یہ احساس بھی نہ دلائیں کہ وہ ہمارے پاس کسی چیریٹی اسپتال میں آئے ہیں. تو علاج جو ہم کر رہے ہیں اور جو سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی بھی بڑے اسپتال سے کم نہیں ہے، اس سے بہتر ہی پائیں گے، کم نہیں پائیں گے. بہت اعلیٰ. تو کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں صرف غریبوں کا یہ علاج ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ پہ ہو سکتا ہے، یا ایسے لوگ جو اس طبقے سے اوپر کے لوگ ہیں، افورڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی علاج کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیاد تو ہمارا یہ تھا کہ جس طرح یہ کھلی تھی کہ وہ جو نا غریب جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں علاج کرا سکتے، جو لوگ گورنمنٹ کے اندر نہیں پہنچ پا سکتے یا وہاں ٹائم ان کو ملتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو جو نا کیپچر کریں اور ان کا علاج کریں. لیکن جب ہم نے شروع کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس چیریٹی میں اپر کلاس تو ہمارے پاس نہیں آتی ہے. اپر کلاس کیونکہ ایک تو ہم تھوڑا سا ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے، لیکن اپر کلاس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چیریٹی ہے، وہ پتہ نہیں اس طرح سے علاج ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارے کچھ جان پہچان والے ہیں، جو ہمارے بہت بڑے ڈونرز ہیں، وہ جب آگے یہاں دیکھتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو آغا خان سے قدر ہی بہتر طریقے سے علاج، یا کسی بھی پرائیویٹ اسپتال سے قدر ہی بہتر طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. تو وہ لوگ تو آتے ہیں لیکن تھوڑا سا دور ہے. غریب کے علاوہ جو اس وقت ہم دشوار ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مڈل کلاس ہے، ہمارے پاس کوئی بھی آئے، غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی لیول کا ہو، ہم غریب یا امیر کا فرق نہیں رکھتے. ہمارے پاس جو مریض آتا ہے ہم اس کو ایز اے مریض کنسیڈر کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو چیریٹی ہے اس میں ٹوٹل فری ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہاسپٹل ایکسپینسز ہے وہ ریکور کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے مد میں نو لاس نو گین کی بنیاد پہ جو بھی چارجز ہم نے ہر سرجری کی، او پی ڈیز، کنسلٹیشنز، نیچے سے جونیئر کنسلٹیشنز لیول سے لے کے سب اسپیشلٹی لیول تک کنسلٹیشن تو ہماری فری ہے. کوئی بھی مریض کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا وہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو اس سے کسی بھی قسم کی کوئی کنسلٹیشن فیس نہیں لی جاتی. ہاں، البتہ جو سرجیکل پروسیجرز ہیں اس کے اندر ہم نامینل چارجز رکھتے ہیں تاکہ اس ڈے ٹو ڈے رننگ جو ہاسپٹل کی ہے ان کو چلا سکے. اس میں جو بھی حضرات ہمیں ڈونیشنز، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم ان مریضوں کو پاس آن کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک پراپر شرعن آڈیٹر بیٹھا ہوا ہے. وہ ہمارا مریض جاتا ہے، اس کے پاس وہ شرعن اس کی آڈٹ ہوتی ہے، اور وہ اگر پوچھتا ہے ان سے جو سوال اگر وہ اس میں فٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے اویلیبل جو ہمارے پاس موجودہ حالات کے حساب سے جو بھی زکوٰۃ فنڈس ہوتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہم اس مریض کی طرف پاس آن کرتے ہیں. اگر جو مریض بالکل بھی نہیں دے سکتا، دیکھیں یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مریض اس وجہ سے ہمارے اسپتال سے واپس نہ جائے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے جو یہ اٹھایا ہوا ہے بیڑا کہ بھائی ہمیں سروس لوگوں کو پہنچانی ہے، چیریٹی ان مریض غریب لوگوں کو جو نہیں دے پاتے، تو اگر ہم اس وجہ سے کسی مریض کو واپس کر دیں کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں تو ہم آپ کا علاج نہیں کریں گے، تو ایسی چیریٹی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہماری ذمہ داری. ہاں، مشکلات ضرور آتی ہیں ادھر ادھر سے کر کے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مریض ہمارے اسپتال سے اس وجہ سے واپس نہ جائے کہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہے. پیشنٹ کا علاج ضرور ہوگا چاہے وہ پیسے دے یا نہ دے. اب بات آتی ہے کہ ان کے لیے تو ہم زکوٰۃ کا بندوبست کر کے ان کے کر لیتے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے، جو کووڈ کے بعد کرائسس ہوئے ہیں، جو اکنامیکل کرائسس ہوئے ہیں، جو ڈالرز کی ڈپریسیشن ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت جو طبقہ پس رہا ہے وہ ہے وائٹ کالر، سفید کالر. کافی لوگ ایسے میرے پاس آتے ہیں
وہ ہمیں کہتے ہیں آ کہ مجھے سر آپ کے اسپتال میں علاج تو بہت اچھا ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ایک چیز کا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ کے پاس بندوبست ہے، آپ ان کو زکوٰۃ سے کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے، جو اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھتے اور اپنا علاج بھی اتنے جو پیسے جو یہاں پہ جو بھی نامنل چارجز رکھی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ بڑی دکھ کی بات ہے کہ لوگ ہمیں زکوٰۃ تو بہت آتی ہے لیکن ڈونیشن کم آتی ہے، جو بھی ڈونیشن آتی ہے تو وہ ہم اتنی ڈونیشن نہیں ہوتی کہ ہم جو بھی آئے جو کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا اس کو ہم پاس آن کریں. ہاں وہ ڈونیشنس ہم پاس آن کرتے ہیں وہ لوگ جو نان مسلم ہیں. میرے نظر میں یہ جو خدمت ہے وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ خدمت ہے انسانیت کے لیے. ہمارے پاس جو بھی آئے گا انسان بے گا انسان، ان کی آنکھوں کا ہم علاج کریں گے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہونا ہو، ہم ان کا علاج کریں گے. ہم ایز اے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ہمارا فرض بنتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں تو میں یہ تفریق نہیں رکھ سکتا اور نہیں کر سکتا اور نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی طبقاتی لیول پہ کریں. تو ہمارے پاس جو وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں، وہ لوگ جو اہل شیعت سے تعلق رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے، تو ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو ان ڈونیشنز پہ کو دے سکیں. لیکن ہمارے پاس اتنے ڈونیشن فنڈس نہیں ہیں. جو بیچارہ وائٹ کالر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے. ہاں ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ یہ ہم نے رکھا بھی اس لیے تاکہ جو سرجری باہر 80-90 ہزار کی ہوتی ہے وہ وائٹ کالر وہاں اگر نہیں دے سکتا تو وہی سرجری ہم نے یہاں پہ 30-35 ہزار کی رکھی ہوئی ہے. اگر وہ وائٹ کالر 30-35 ہزار بھی نہیں دے سکتا تو اگر ہمارے پاس اویلیبل ڈونیشن میں فنڈس ہوتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس وقت جو ان کے لیے ہمیں پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈس ایز اے ڈونیشن میں، زکوٰۃ نہیں ڈونیشن میں کم ہے، تو ہم اس کو اتنا ریلیف نہیں دے پا رہے. تو ڈاکٹر صاحب اب الابراہیم آئی ہاسپٹل کیا صرف کراچی کے اندر کام کرتا ہے یا نیشنلی اور انٹرنیشنل بھی اس کا کوئی کام ہے؟ دیکھیں بیسیکلی الابراہیم آئی ہاسپٹل جو شروع ہوا تھا وہ تو ملیر میمن کوٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹے سے نظریے کے ساتھ. نظریہ ہمارا کیا تھا، ہمارے جو بورڈ ہے ان کا نظریہ کیا تھا، افریقن کنٹریز میں اس وقت مشنریز کا کام اتنا بڑھ گیا تھا، وہاں بہت ہی غربت تھی. تو مشنریز جو ہے کرسچن سے جو تعلق رکھتے تھے وہ وہاں جا کے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی جو نا علاج معالج اور ان کے اخراجات اور ان کے جو بھی آپ کے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو جو نا ہینڈل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی کرسچینٹی کی تبلیغ بھی کرتے تھے تاکہ وہ ان لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف اپنے مذہب کی طرف لے آئیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے یہ شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بہت اچھا. جو ہمارے جو مسلم ہیں وہاں پہ وہ کنورٹ ہو رہے، تو اس چیز کو لیتے ہوئے ہم نے پھر جو نا یہ کیونکہ ہمارے وہ جو بڑے تھے وہ خود آئی سرجنس تھے، آپتھالمالوجسٹ تھے، سعودی میں جو نا ان کو وہ کام کرتے تھے. بیسیکلی دے بلانگ فرام پاکستان سے تھے وہ. تو وہاں کے سعودی جو ان کے شاگرد تھے جو پھر جو لوگ تھے ان سے مل کے سعودیوں کے ساتھ مل کے یہ ایک شروعات کی کہ ہم آئی سروسز فری آئی کیمپس لگائیں افریقن مسلم کنٹریز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مذہب کی اپنے دین کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کو جو نا تبلیغ دیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اپنے رب کی طرف بھاگتے ہیں اور جب ہم اپنے حالات اچھوں میں ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہے جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو جب بیمار ہوتے ہیں تو جب اللہ کی طرف بھاگتے ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو بھی مریض آئیں گے آئی سرجریز کے لیے تو اس کے اندر ہم نے ایک ٹیم بنائی. تو وہ جو مریض داخل ہوتے تھے ان کو تھوڑی سی وہ تبلیغ بھی کرتے تھے. بیسیکلی ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنے اسلام کی تبلیغ بھی کریں، اپنے مسلمانوں کو اپنے مسلک پہ رہنے بھی دیں اور ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کی جائے. اب وہ بڑھتا وہ نظریہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب دنیا میں تقریباً 40 ممالک کے اندر تھرو آؤٹ ایئر ہماری فری آئی کیمپس ہوتی ہیں اور دنیا کے جو مسلم کنٹریز ہیں نائجیریا، نیجر، یمن اور اپنا سوڈان، اس میں تقریباً کوئی 30 کے قریب ہماری ہاسپٹلز ہیں
ان سارے ہاسپٹلوں کو جو مین پاور جو ہیومن ریسورس جاتا ہے وہ ہمارے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے ٹرینڈ ہو کے جاتا ہے. وہ چاہے ٹیکنیشین کی لیول کا ہو, وہ چاہے آپٹومیٹری کے لیول کا ہو, وہ چاہے آپتھلمولوجسٹ فیلوشپ کی لیول کا ہو یا سب اسپیشلٹی فیلوشپ کی لیول کا ہو, وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان ہاسپٹلس کو ٹرین کرتے ہیں. ان کنٹریز کو ہم اپنی سروس بھی دیتے ہیں اور ہیومن ریسورس بھی ڈیولپ کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ. اسی طرح جب یہاں سے بڑھا تو جو اندرونی سندھ پہ پھر ہم نے شروعات کی, بلوچستان میں ہم نے شروعات کی, پنجاب میں جہلم میں ہم نے شروعات کی. تو اس وقت ہمارے سندھ کے اندر ماتلی, کنڈیارو, شکارپور, جہلم میں ہمارا جو نا ہر سال گزشتہ 20 سال سے فری آئی کیمپ لگتا ہے. اب وہاں پہ پرماننٹ آئی سیٹ اپ آئی ہاسپٹل کھولنے کا ارادہ ہے. خاران میں ہمارا جو نا 1992 سے اسپتال چل رہا ہے. تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ایون شہر میں بھی نہیں پہنچ سکتے, اتنے بھی ان کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ شہر تک پہنچے, تاکہ ہم ان کو ڈور اسٹیپ تک جا کے وہ سروسز شروع کریں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم آہستہ آہستہ یہ نیٹ ورک پھیلاتے ہوئے جائیں گے تاکہ لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں مزید آ رہی ہیں اور ٹائم بھی ہمیں بہت کنسٹرین ہے, تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ آج کل جو ڈائبٹک کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہر گھر کی معذرت سے کہوں گا کہ رونق بنتی جا رہی ہے ڈائبٹک. جس گھر میں ڈائبٹک نہیں ہے تو حیرت سی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو میں نے سنا ہے کہ ڈائبٹک جو ہے وہ آنکھوں کے پردے پہ بھی کوئی اثر رکھتی ہے, اور آپ بینگ ویٹروریٹنل سرجن اس چیز کو بہتر جانتے ہوں گے, تو تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بتائیں. اور آپ کا ڈائبٹک کے حوالے سے مزید کام کرنے کا کیا ویژن ہے بینگ اے ڈائریکٹر آف دی ابراہیم آئی ہاسپٹل؟ دیکھیں, میں خود ریٹنا سرجن ہوں, اور آنکھ کے اندر جو سب سے میجر ایشو ہوتا ہے ڈائبٹیز کا وہ ہوتا ہے پردے کے اوپر شوگر کا اثر. چونکہ یہ پردہ جو ہے ڈائریکٹلی برین سے ریلیٹڈ ہے, اور برین کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر ڈیمیج ہو جائے تو ریورس نہیں ہوتا. وہ لاس جو ہو جاتا ہے وہ irreversible لاس ہوتا ہے. اسی طرح شوگر کا جو پردے پہ اثر ہوتا ہے تو وہ مریض کو جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو ختم کر دیتا ہے آنکھ کو, اور وہ اس کی بینائی کو کمپرومائز کرتا ہے اس اسٹیج تک کہ وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں, یہ صرف آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے. شوگر اس وقت ہمارا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو شوگر کی وجہ سے جو اثرات بڑھ رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں, جس طرح عرب کنٹریز ہیں, پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے. یہ وہ ہے جس میں اس وقت آج اس سال تک تقریباً 28 سے 30% پاپولیشن دنیا کی جو وہ شوگر کے مریض ہیں. اور یہی جس طرح بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو خدشہ ہے کہ یہ 2050 تک یا 2040 تک 50% لوگ شوگر کے مریض, ہر دوسرا بندہ شوگر کا مریض ہو جائے گا. افسوس کی تو بات یہ ہے کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو صحیح کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں جس کو ہوتی ہے اس کا رول ہے بہت مشکل. یہ وہ بیماری ہے کہ جو ہونی نہیں چاہیے, اس سے پہلے ہمیں اس کی پریونشن کرنی چاہیے. افسوس یہ کہ وہ نہیں ہو سکتا, نہیں کر رہے. ایک چیز نہیں ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو شوگر کو ٹریگر کرتے ہیں, جس میں آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, جس میں آپ کا کھانے پینے کی اشیاء ہے, جس کے علاوہ آپ کا جو اسٹریس ہے, میجر فیکٹر ہے اسٹریس. یہ چیزیں اس ملک کے اندر, وہ غریب ممالک کے اندر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے, بہت مشکل. کس طرح دیکھ رہا ہے اب جب ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اگر یہ جو ہمارا رول ہے آنکھ کا, ویسے تو یہ دل پہ, دماغ پہ, گردوں پہ, سب پہ اثر کرتا ہے. اب جب سب پہ اثر کرتا ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ڈائبٹیز کا, ایک 1 ونڈو آپریشن, جو گزشتہ 8 سال سے اب اس اسٹیج پہ پہنچا ہے کہ صرف ہم نہ آنکھوں کے علاج کو دیکھتے ہیں, ہم نے وہاں پہ ڈائبٹیشین بھی رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی جو ہیلتھ شوگر کی اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جنرل فزیشین رکھا ہوا ہے, ڈائبٹک فوٹ کے جو ایشوز آتے ہیں ان کو دیکھنے وہ ڈائبٹیشین دیکھتا ہے, گردوں کے اوپر جو ان کے اثرات آتا ہے ان کو دیکھتا ہے. جو میڈیکل لیول تک وہ اگر کر سکتے تو وہ خود ٹریٹ کرتا ہے, ادروائز وہ کڈنی سینٹرز کے اوپر یا جو ہمارا ایسا یوٹ کے ساتھ ایک لیزان بنا ہوا ہے وہاں ہم ریفر کر دیتے ہیں. ڈائبٹک فوٹ کا ایشو آتا ہے تو ہم نے ڈائبٹک ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ لیزان بنا ہوا ہے, وہاں ہم ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن میری اپنی جو خواہش ہے کہ یہ ہماری آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک اسٹیج آئے گی جس اسٹیج پہ ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہوگی
کہ ایک انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹالوجی ہونا چاہیے, اور وہ انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹالوجی کے اندر ہر وہ مریض جو شوگر کا مریض ہے اس کو انسٹیٹیوٹ میں آنا چاہیے. وہ چاہے آنکھ کا علاج کرانا ہے تو اگر ڈائبٹک ان کو ہے تو وہ آئی کا بھی سیٹ اپ وہاں پہ فل فلیش ہونا چاہیے. اگر وہ ڈائبٹک پیشنٹ کو کوئی پریگننسی کا لیڈیز ہیں, وہ پریگننٹ لیڈیز جو نا ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, اگر گائنی کا پرابلم ہے تو اس انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ آف گائنیکالوجی ہونا چاہیے. اگر اس کو انڈوکرونالوجی کا ایشو ہے تو ڈپارٹمنٹ آف انڈوکرونالوجی ہونا چاہیے. اگر اس مریض کو شوگر کے مریض کو گردوں کا مسئلہ ہے تو ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی ہونا چاہیے. اگر اس مریض کو برین کا ایشو ہے تو ڈپارٹمنٹ آف, مطلب یہ سمجھ لیں کہ شوگر جو ہے وہ مدر آف ڈیزیز ہے. اگر وہ مریض اس جگہ پہ ایسا انسٹیٹیوٹ بن گیا تو اس مریض کو ادھر ادھر دھکے کھانے نہیں پڑیں گے اور وہ ایک ہی جگہ پہ وہ اپنا علاج کر سکیں گے. یہ ایک خواب ہے اور اس کی کوشش ہے, اللہ تکمیل بھی کرے گا. وہ بھی آپ اسی طرح چلائیں گے جس طرح نان پروفیٹیبل الابراہیم. دیکھیں میری تو کوشش ہوگی کہ اگر مخیر حضرات اور گورنمنٹ تعاون کرتی ہے تو وہ جو ادارہ ہم بنائیں گے, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی اور زندگی دی, تو میرا خواب تو یہ کہ وہ ٹوٹلی فری ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی بھی جو نا اخراجات نہیں چاہیے. وہ بخیر حضرات کے طرف سے, کیونکہ یہ بہت بڑا خواب ہے. یہ تقریباً کوئی 12 فلور کی بلڈنگ ہوگی اور ایک سب اسپیشلٹی کی جو نا اس کے اندر ایگریٹی کی. اس وقت دنیا میں صرف ایسے 2 انسٹیٹیوٹ ہیں, ایک ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں اور ایک سنگاپور میں. اگر اللہ نے ہمت دی تو تیسرا ہمارے ملک میں بنے گا. بہت اعلیٰ, بہت زبردست, بہت اچھا ویژن ہے آپ کا, اور تھینک یو ونس اگین. آپ نے ٹائم نکالا اس مصروفیت سے, اور آپ کا کوئی میسیج جو اس پبلک کو دینا چاہیں, کیونکہ عید بھی بالکل قریب ہے اور بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہوں گی. شوگر بے احتیاطیوں کا ایک بڑا جڑ ہے جو بن جاتی ہے. تو اگر کوئی آنکھ کے حوالے سے جو شوگر کا افیکٹ ہے, کوئی ایسا میسیج کہ لوگ احتیاط کریں اور اپنی زندگیوں میں آنکھوں کی روشنی سے جو ہے وہ. میں اپنے ہر اس پاکستانی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں. میں خود ڈائبٹک ہوں, مجھے خود جو نا تقریباً کوئی 10 سال سے شوگر ہے. بہت مشکل ہے شوگر کو کنٹرول کرنا, سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کو لے کے چلیں. لیکن کھانے کا احتیاط کرتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اسٹریس ہے نا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا. لیکن جو کچھ بھی ہو, اگر ہمیں اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی اور اپنے بڑوں کے زندگی کا خیال ہے تو ہمیں خود اپنا خیال کرنا پڑے گا. ہر وہ شوگر کا مریض وہ احتیاط کرے گا تو شوگر اس کو کچھ بھی نہیں کرے گی. وہ اگر کنٹرول میں رہے گی, کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کو بچانا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہے, کھانے کا احتیاط کریں. وہ چیزیں جو شوگر میں بڑھ سکتی ہیں, پکی ہوئی تلے بہت زیادہ تیل کے اندر جو چیزیں پکتی ہیں وہ نہیں پکانے چاہیے. ہلکی آنچ پہ چیزیں کھائیں, تیل کا کم استعمال کریں, زندگی آسان بنائیں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو آپ ریلیکس رہیں گے. یہ چیزیں اگر کریں گے تو شوگر آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی. اگر ہم یہ احتیاط نہیں کریں گی تو شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آپ سے آپ کی آنکھیں چھین لیں گی, جو آپ سے آنکھ کے گردے چھین لیں گی, جو آپ کو اس اسٹیج پہ پہنچائے گی کہ آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہے اس کے اوپر گرے گی. لوگوں کے پاؤں کٹ جاتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں, وہ بیچارے معذور ہو جاتا ہے. خدا را اپنا لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے اپنا خیال کریں, اور جتنا ہو سکے شوگر کا احتیاط کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچیں. شکریہ, بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں اس ادارے کا, اور خاص طور پہ اس ادارے کو بنانے والوں کا, جنہوں نے اس طرح کا ادارہ بنایا اور اس سوچ کے ساتھ بنایا کہ لوگوں کو تربیت بھی دیں, لوگوں کو ٹرینڈ بھی کریں اسی شعبے کے اندر, اور لوگوں کو علاج بھی دیں, اور ساتھ ساتھ وہ ترغیب کریں جو حقیقتاً ایک مسلمان کی ترغیب ہونی چاہیے. مجھے بہت اچھا یہ لگا ہے ویژن اس ادارے کے بڑوں کا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور خرم رکھے. میری دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو التجا ہے کہ اس طرح کے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا جو سکون ہے وہ شاید ہم ابھی نہیں سمجھ رہے. اگر ہم ان اداروں کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کریں, چاہے وہ مورلی ہو, چاہے وہ فنینشیل ہو, چاہے وہ ڈونیشن کی مد میں ہو, چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو, جس بھی حوالے سے اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لوگ اس سے مستفید ہوں گے, تو ہماری
حقیقت میں اپنی سپورٹ ہو رہی ہوگی اور ہماری آخرت بنے گی. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ باقی روزے بھی آپ کے بہت اچھے گزارے اور انشاءاللہ آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے. اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, اپنے لیے خیال رکھیں. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.